नाज़रीन, इंतकाम की आग में जलने वाले इंसानियत और अखलाकियात से गिर जाते हैं। कहीं कोई हसद और रकाबत के नाम पर अंधा होकर कातिल बन जाता है, तो कहीं कोई बदले की सकाफत के नाम पर बेकसूर लोगों को अपनी जहालत की भेंट चढ़ा देता है। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नुमान मकसूद और आज के प्रोग्राम में ऐसी ही दिल दहला देने वाली दो दास्तानें शामिल हैं। पहली कहानी एक घर टूटने और एक मासूम 5 साला बच्चे के दर्दनाक कत्ल की है। पाँच साल के मासूम बच्चे का दिलखराश कत्ल। इंतकाम और रकाबत का जज्बा क्या इस कदर अंधा और सफाक भी हो सकता है कि कोई अपने ही मासूम बच्चे को इसकी भेंट चढ़ा दे। मकतूल के बाप का इल्ज़ाम था कि खुला लेकर दूसरी शादी करने वाली मां ने नए शौहर के साथ मिलकर बच्चे को छुरी से वार करके मार डाला। हकीकत कुछ और ही थी। नवीर नाई ने मुझे कॉल की है, उसने कहा किस जगह पे हो, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं सुवां में हूँ। उधर से मैं ऐसे निकलता हूँ सर, तो सुवां की तरफ जाता हूँ तो आगे मोड़ आता है, तो उधर से 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं बंदे, तो वो नकाब में थे, सही पहचाने नहीं है सर मैंने, तो उन्होंने छुरियों के साथ हमला कर दिया मेरे पे। हमें एक कॉल मौसूल हुई कि जी एक बच्चा जो है उसको किसी ने मर्डर किया है। तो बाद में उसके वालिद ने एक तहरीरी बयान दिया। उसके वालिद का नाम आतिफ है। वो कहता है कि जी मेरे बेटे को रेहान, जो कि 4 साला मासूम सा बच्चा है और माजूर भी है, कि उसको उसकी सगी माँ ने छुरियाँ मार के कत्ल कर दिया है। उसको ख़ुद भी 1-2 जो है ज़ख्म के वो जो निशानात मौजूद थे। तो ये हॉस्पिटल से जैसे ही हमें इतला मिली, जब पहुंचे हॉस्पिटल में तो कुछ देर बाद उस बच्चे की डेथ हो गई और वो कॉन्शियस नहीं था कि वो कुछ हमें बता सके। लेकिन हालात व वाक़यात से जो बात उसका बाप कर रहा था उसके अंदर, और जो उसको ख़ुद ज़ख्म आए हुए थे और जो बच्चे को जो नेचर ऑफ इंजरी थी, उससे थोड़ी सी हमें ये शक शुबा गुजरा कि शायद इस मामले में जो बात बताई जा रही है वो हमें कंप्लीट स्टोरी नहीं बताई जा रही। जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो जो उस दिन का प्रोसेस होता है, कार्रवाई होती है, वो हमने करके बच्चा उसके हवाले किया। डेड बॉडी जब दफना दी उसने, नेक्स्ट डे वो आया मौके पे, हमने कहा हमें लेके चलो। जब मौके पे गया तो वहाँ से हमें डाउट शुरू हो गए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। वहाँ से जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो फिर उसने बतलाया कि ये बच्चा जो है मैंने खुद इसको कत्ल किया है छुरी के साथ, चूँकि मेरी रंजिश थी मेरी बीवी के साथ, तो मैंने उसको फंसाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ये बच्चा जो था वो माजूर था पोलियो की वजह से। उसने कहा तो वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, लिहाजा इसको मैं करके कत्ल, तो बीवी को फंसाने के लिए ये सारी वारदात उसने की। मुलज़िम में मैंने बताया जी मुझे कॉल की उन्होंने, इसकी साहब का बीवी ने और उसके हस्बैंड ने, कि फ़लाँ जगह पे आओ, बच्चे से मिलना है। जब वहाँ से हमने तफ्तीश शुरू की तो उसकी हमने CDRs ली, तो वो यहाँ पे मौके पे थे ही नहीं उस दिन, वो सरगोदा में थे। इसने सारी गलत बयानी करके उनको फंसाने के लिए ये सारी कार्रवाई की थी। कत्ल की तफ्तीश में पुलिस को इस कहानी में कहां और क्या मोड़ मिले, ये जानने से पहले कुछ और जानना भी जरूरी है। 5 साला मासूम रेहान का वालिद, जो कि मुकदमे का मुद्दई भी था, इसने अपनी राम कहानी क्या बताई और खातून का मौक़िफ़ क्या था, ये भी जान लीजिए। ईद के दूसरे दिन ये औरत आती है, उधर से मेरे साथ आती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बच्चों की खातिर मैंने निकाह करना है। फिर ये आती है, मुझे नहीं पता कि ये साजिश में या क्या है, इनकी साजिश है। ये आती है उधर, तो एक कारी साहब के पास आते हैं, उनसे पूछा मैंने कि निकाह हो सकता है। इसने कहा कि मैं बच्चों की खातिर निकाह करूँगी। मैंने कहा ठीक है, बच्चों की खातिर तो मैं चलो तुम्हें बर्दाश्त कर लूँगा। मैंने फिर इसको ले गया कारी साहब के पास। एक कारी साहब के पास आती है, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं लग रही। फिर हम कारी इश्तियाक साहब के पास इसको ले जाती है साथ खुद। फिर उन्होंने कहा कि तुम आधे घंटे के बाद आना है। उन्होंने सारे कागज़ इसके खुला के पढ़े हैं, सारा कुछ। उन्होंने कहा एक तलाक हुई है, ठीक है, बच्चों की खातिर अगर तुम लोग रहना चाहती हो तो ठीक है। मैंने कहा मैं बच्चों की खातिर चलें इसको रख लूँगा। फिर उसके बाद ये हम आधा घंटे के बाद
پھر قاری صاحب کے پاس آتے ہیں گواہ لے کے، پھر یہ نکاح کرتی ہے، ادھر الفیہ بیان دیتی ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، الفیہ بیان دے کے اس نے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ واپس گھر میں آتی ہے اور یہ کہتی ہے میں جدھر رہتی ہوں سواں میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی چلی جاؤ۔ ادھر جاتی ہے اور ادھر آگے نائی بھی رہ رہا ہے، مجھے نہیں تھا اس بات کا پتہ۔ پھر میں اس کو ادھر چھوڑتا ہوں اور یہ باہر سے مجھے کنڈی لگا کے غائب ہو جاتی ہے نائی کے ساتھ۔ پھر سر ادھر پٹھان ہے، انہوں نے کنڈی کھولی ہے اور 8-9 کا ٹائم ہو گیا تھا، میں اندر بند تھا، 8-9 کا ٹائم تھا، کنڈی انہوں نے کھولی ہے تو میں نے اپنے بچے اٹھائے ہیں۔ میں نے کہا پٹھانوں سے میں نے پوچھا کہ یہ عورت کدھر گئی ہے؟ انہوں نے کہا ادھر نوید نائی ہے، اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، یہ تو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے کہا یار کہ میری بیوی ہے، اس نے ابھی دوبارہ نکاح کیا ہے میرے ساتھ۔ کھنہ والے تھانے میں آیا ہے، ادھر اس کی بہن بھی ساتھ آئی ہے، میں بھی آئی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں آ کے بچے لے جاؤ، ہمارا بچوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں آ گئی، میں نے کہا چلو ادھر اسٹام وغیرہ کرتے ہیں، بچے میں رکھتی ہوں، اگر بچوں کو اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ جوابدار ہو یا مجھے ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پولیس والے اس کے ساتھ مل گئے تھے، تو مجھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھے کہ بچے آپ خود لے کے جا رہی ہیں اپنی مرضی سے۔ میں نے لکھا سارا کچھ، تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ باہر جائیں، بچے لے جائیں۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی تو پیچھے سے انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس نے مجھے بچوں کو اس کی بہن نے مار کوٹ کے ٹیکسی میں ڈال لیا، لے کے ادھر اپنے گھر آ گیا صنم چوک۔ مجھے 4 دن اس نے باندھ کے رکھا رہا ہے، تالے شالے لگائے ہوئے تھے۔ جب نوید کو پتہ چلا اس نے ایسے کیا ہوا ہے تو انہوں نے پولیس بھیجی، تو انہوں نے کھول کے مجھے ساتھ والی چھت پہ پھینک دیا، منہ شو میرا باندھ دیا نا تاکہ آواز نہ نکلے۔ جیسے ہی پولیس والے گئے وہ کھول کے مجھے 22 نمبر اپنی خالہ کے گھر لے گیا۔ ادھر سے پھر سار وہ سوئے ہوئے تھے رات کو، تقریباً صبح میں 3 بجے نکلی وہاں سے، تو پھر میں ادھر ان کے پاس آئی۔ پھر ہم کھنہ تھانے میں آئے، ادھر ہڑتال کی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس نے، ادھر کوئی نہیں، کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر بس اس نے بچے کے ساتھ ایسے کر دیا، اس کو مار دیا، سارا الزام ان کے ساتھ لگا دیا۔ عاطف نے کہانی تو خوب گڑی تھی، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے میں اسلام آباد کی پروفیشنل پولیس کا بھی اپنا ہی انداز ہے۔ پولیس کو مدعی کے دعوے مشکوک لگے اور پھر بات کی تہہ تک پہنچنے کا مشن شروع ہو گیا۔ قانون کے محافظوں کو جرم کی حقیقت تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور کیس کا اصل ملزم خود مدعی ہی نکلا۔ ابھی بھی اور اس وقت بھی سب کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی کہ کس طرح کوئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو چھری مار سکتی ہے اور ہلاک کر سکتی ہے۔ بہرحال پولیس نے ایفرٹ کی، بڑی ایفرٹ کی، اور جو مدعی ہے عاطف، جو اس کا سگا باپ ہے بچے کا مقتول کا، وہ اس بات پہ بضد رہا کہ نہیں اس کو ماں نے ہی مارا ہے۔ بعد میں ہم 8 دن بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مرڈر اس کی ماں نے نہیں کیا، کسی اور نے بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے اپنے باپ نے کیا ہے۔ اپنے بچے کو 4 سالہ معصوم اور معذور بچے کو چھریاں مار کے اس نے ہلاک کر دیا، صرف اس لیے کہ اپنی جو سابقہ بیوی ہے جس نے اس سے خلا لی تھی اور اس کو رنج تھا اس بات کا، اس کو پسانے کے لیے اپنے بیٹے کو مار کے اس پہ ڈال دیا تاکہ یہ قید ہو جائے اور اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے۔ لیکن پولیس کبھی بھی صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ جیسے ہم بیان لینا شروع ہوئے اور عاطف کو جب لے کے گئے کہ آپ بتائیں کہ یہ انسیڈنٹ کہاں پہ ہوا، نوید آپ کو کہاں پہ ملا، اس کے ساتھ کیا آپ کی جو پہلے بیوی تھی جو اب نوید کی بیوی ہے وہ بھی موجود تھی، تو وہ کسی جگہ پہ ہمیں جو موقع ہے وہ وزٹ نہیں کروا سکا، وہ کوئی کلیئر ہمیں پوزیشن آئیڈینٹیفائی نہ کر سکا۔ اس کے بعد ہم نے جو فیملی ممبرز ہیں عاطف کے، ان کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا، تو اس میں اسی فیملی کے جو ممبر سے ایک ہمیں بات پتہ چلی کہ جو بچہ ہے جس کو وہ چھری لگ کے اس کی جان گئی ہے، اس کو نوید اور اس کی جو ماں ہے بچے کی اس نے نہیں، بلکہ عاطف نے خود چھری مار کے اس کو زخمی کیا اور بعد میں اس کی جان چلی گئی۔ جب عاطف کو ہم نے اریسٹ کر لیا اور اس کی انٹیروگیشن کی تو اس میں پھر اس نے ریویل کیا کہ بالکل جو اس کا بچہ ہے اس کو اس نے خود چھری ماری تھی، اور چھری مارنے کا مقصد اور اس کی جان لینے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا
کہ وہ جو نوید ہے اور جو اس کی بیگم ہے اس نے جا کے اس سے شادی کر لی تھی، اس سے طلاق لے لی تھی، تو اس سے ان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کیس میں مقتول بچے کے باپ عاطف اور اس کی ماں جنت کے علاوہ ایک تیسرے کردار کی ان دونوں کی زندگی میں انٹری بھی کہانی کا اہم حصہ ہے۔ نوید جنت کا دوسرا شوہر تھا۔ عاطف اور جنت سے اس کی جان پہچان کیسے ہوئی اور پھر وقوع تک کیسے پہنچی، اسی کی زبانی جان لیجئے۔ ترامڑی بازار میں میری دکان ہے، تو تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم بھی پاس ہی رہتے تھے، ان کے حالات بہت خراب تھے، ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی، اس میں یہ رہتے تھے۔ تو چھوٹے بچے تھے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو کبھی سبزی لے کے دے دی یا کبھی کچھ لے کے دے دیا، اس طرح پھر ہمارا تھا۔ تو ہیلپ کرتے تھے ان کی، اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے پھر وہ مطلب ہے ان کا گھر کا سسٹم بہت خراب تھا، وہ کماتا شماتا نہیں تھا، ہر وقت اس کو مارتا پیٹتا تھا، تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے آ کے اس نے اس سے خلا لے لی، خلا لے کے پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اپنی عدت پوری کر کے۔ پھر بعد میں آگے صبح فرسٹ میرا بھائی مسقط سے آ رہا تھا، اس کی ہمیں کال آ گئی کہ میری صبح 6 بجے فلائٹ ہے۔ تو میں نے چھوٹے بھائی کو بھی کال کی کہ بھائی آ رہا ہے تو اس کو لینا ہے۔ ایک ہمارا کزن ہے عاصم، اور میں اور وہ میرا چھوٹا بھائی اور جنت، ہم چاروں چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ جی میرا بھائی باہر آتا ہے، ہم لوگ ملتے ہیں، اس کو چائے پانی پلاتے ہیں وہاں پہ۔ تو گاڑی میں سامان رکھ کے تو تقریباً 10 بجنے میں 5 یا 4 منٹ رہتے ہیں، تو ہم اپنا ایئرپورٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ 1:30 پونے 2 بجے ہم لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ میری بہنیں وغیرہ سب 2 سال بعد میرا بھائی آیا، تو سارے رشتہ دار موجود تھے، سارے بہنیں بھائی موجود تھے، ہم لوگ کھانا شانا کھایا، بیٹھے ہیں۔ شام کے ٹائم پہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایسے مسئلہ بنا ہے، لیکن ہم لوگوں نے، وہ پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، کہتا تھا بچی مار گئی ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ایسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم لوگ کھانا پینا کھا پی کے سو گئے، تو رات کو 2 بجے پولیس پہنچ گئی، انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا لیا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو واقعی حقیقت تھی، یہ بات سچی تھی۔ تفتیش میں یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ مالی تنگی کے ساتھ گھریلو ناچاقی بھی تھی، اور عاطف بدکاری کے لیے جنت پر دباؤ بھی ڈالتا تھا۔ بیسکلی یہ ایک مزدور ہے جو کہ بیسڈ آن ڈیلی ویجز کے طور پہ کہ یہ مزدوری ڈھونڈتا ہے اور کام کرتا تھا۔ جو وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جنت بی بی نے اسے طلاق لی تھی کہ یہ اس پہ تشدد کرتا تھا، اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس کو کہتا تھا کہ تو ایسے کر، جن لوگوں کے پاس میں کام کرتا ہوں ان کے نمبر شمبر لے کے آتا تھا، اس کو دیتا تھا، کہتا تھا تو نے ان سے فون پہ بات شات کر، ان کو بلیک میل کر، ان کے ساتھ دوستی کر۔ تو اس وجہ سے نا یہ اس سے نفرت کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ برا کام ہے، میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا، تو غلط مجھے گائیڈ کرتا ہے۔ کام کاج کوئی نہیں کرتا تھا، تو ان سے جو ہوتا تھا مطلب یہ کرتے تھے۔ ترامڑی میں جہاں پہ ہم رہتے تھے ادھر یہ بھی رہتے تھے، بس آنا جانا تھا۔ ابو سے خلا لے کے اس کے بعد عدت پوری کی، اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا۔ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے آتی ہیں۔ جو پہلی چیز ہے وہ تو ایک معاشی حالات گھر کے کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ دوسرا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اس خاتون پہ جو ہے یہ شوہر جس نے جو ملزم ہے یہ تشدد کرتا تھا۔ تو ان چیزوں سے تنگ آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا اپنے بچوں کو چھوڑنے کا اور اس شخص سے طلاق لے کے، تاکہ وہ ایک سکون کی زندگی کسی اور شخص کے ساتھ گزار سکے۔ جرم کرنے والے کو آخرکار منطقی انجام تک پہنچنا ہی تھا۔ 5 سالہ ریحان کے قتل کے کیس میں مدعی خود ہی ملزم نکلا۔ اپنے بچے کو بچانے کی خاطر ان کا نام لیا تھا۔ ان کا؟ جنت کا۔ تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ عاطف نے جو گڑھا اپنی سابق بیوی اور اس کے دوسرے شوہر کے لیے کھودا تھا، اس میں وہ خود ہی گر گیا، اور بے قصور کے لیے تو اصول یہی ہے کہ مشکلات کتنی بھی آئیں لیکن سانچ کو آنچ نہیں۔ ایک یہ دل خراش وقوع ہے جو کہ انسانیت کے نام پہ ایک دبا ہے کہ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے
یہ سن کے ہمارے سب کے اور آپ کے بھی رونگٹے کڑے ہو جائیں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود ہی مرڈر کرتا ہے. وجہ کہ اپنی بیوی کو جو اس کی سگی ماں ہے اس کو پسانے کے لیے، چونکہ اس نے اس سے طلاق لی ہے اور اس کو اس بات کا غم ہے کہ اس نے مجھ سے خلا کیوں لی. بہت مشکل میں ابھی بھی ہم کبھی ایک تھانے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کہاں ذلیل ہو رہے ہیں ہم. کام سارا اس نے کیا. کوئی بھی سر ماں ہے نا، وہ اپنے بچوں کو کسی بھی پریشانی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی. 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے تو کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے، یا کوئی کرے تو وہ برداشت کر سکتی ہے. ہم لوگ بے گناہ نکلے ہیں. پولیس والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بے گناہ ہیں، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا. جی پھر ثابت ہو گیا سارا کچھ. اب وہ اندر ہے، سلاخوں کے اندر ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے سر، وہ ظاہری بات ہے معصوم بچے کا قتل کیا ہے تو اس کی سزا تو ملے گی اس کو. بچے ان کے پاس ہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے. تھانے والے ہمیں بھی بلاتے ہیں، ہم بھی آتے جاتے ہیں تھانے میں. کبھی کرال میں جا رہے ہیں، کبھی کھنہ میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر شہزاد ٹاؤن آ رہے ہیں. تو جب یہ کارروائی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم بچے ان سے لیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے، اور ان کی تربیت جو کچھ بھی ہوگا ہم خود کریں گے ان کے ساتھ. بچے تو جانور کے بھی ہوں تو انسان کو ان پر پیار ہی آتا ہے، لیکن ملزم عاطف جیسے بدبخت کو تو انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں سمجھا جا سکتا، جس نے اپنے ہی معصوم بچے کو اپنی جلن، حسد اور انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا. لیکن یہ تو انفرادی جہالت کی کہانی ہے. ناظرین، اگلی داستان میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں نسل در نسل چلتی خاندانی دشمنی کے نام پر اجتماعی جہالت کا قصہ. ناظرین، ہر مجرم اپنے خلاف ثبوت اپنے جرم میں چھوڑ کر جاتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی مکرے. قانون شواہد کی کڑیاں جوڑ کر حقائق سامنے لے ہی آتا ہے. اسلام آباد پولیس کو ایک لاش ملی. قتل جیسا سنگین جرم ہو چکا تھا اور بات پولیس تک پہنچ چکی تھی. صبح 9 بجے ڈیڈ باڈی ملی تھی، جو کوستان کا رہائشی تھا، جس کا نام تھا بشیر خان تھا، اور اس کی تقریباً عمر 40-45 سال تھی. جب ہمیں ڈیڈ باڈی مل گئی تو ان کا چچا جو بھتیجا تھا، جو مدعی تھا، وہ بھی آ گیا. انہوں نے بیان دے دیا کہ جناب اس طرح یہ ہماری پرانی دشمنی ہے، اور یہ ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے نام لکھ دی مصر خان، شاہین شاہ اور جو شیر علی ہے، انہوں نے پرانی دشمنی کی بنا پہ اس کو قتل کیا ہے. اور ان لوگوں نے ہمیں اطلاع بھی دے دی کہ جناب ہم نے ان کو قتل کر کے آپ اپنی ڈیڈ باڈی اپنے گاؤں لے جائیں. ملزمان یہ تو مانتے ہیں کہ مقتول کے خاندان سے ان کی دیرینہ دشمنی ہے، لیکن بشیر خان کے قتل میں ملوث ہونے سے یہ صاف انکاری بھی ہیں. پولیس کے ریکارڈ اور ثبوت میں یہ بات واضح ہے کہ ملزمان نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے قتل کی واردات کی، مگر ملزمان ان الزامات کے برعکس کیا موقف اپنائے ہوئے ہیں، سنیے انہی کی زبانی. پرانا زمانہ سے شروع ہے، ہمارے باپ دادوں سے یہ دشمنی چل رہا تھا نا، تو اس کا بندہ ادھر پنڈی میں اور کاروبار کرتا تھا. آدمی فوت ہوا تو اس نے رپورٹ ہم پر ڈالا ہے. انہوں نے ہمارا ایک 13-14 بندے ہمارا ایک گھر میں، ایک ہمارے مہمان کا جگہ ہوتا ہے نا، اس نے آگ لگا کے سب کو ہلاک کیا. اپنے بڑوں سے سنا ہے تقریباً کہ ابھی بھی ہمارا 4-5 بندے ان کے پاس ہیں. شناخت کارڈ وغیرہ وہ ہمارے علاقے میں تھوڑے یہ پرابلم تھے نا، چھوٹے موٹے، اس وجہ سے میرے والد صاحب کا شناختی کارڈ نہیں تھا، تو میں نے اپنے ماموں کے شناختی کارڈ پہ شناختی کارڈ بنایا عرضی ٹائم پہ چلانے کے لیے. تو وہ تو ہمارا جرم ہے. پہلے کا زور شناختی کارڈ تھا نا، زور کمپیوٹرائز نہیں تھا، تو ہمارا ادھر اپنا گاؤں کا کچھ مسئلہ تھا نا، ہم پر رپورٹ ہوا تھا، تو اس لیے ہم نے تبدیل کیا تھا کہ کہیں ہم پکڑنا یہ اپنا بال بچ پال سکے. وہ میں نے جیسے بھی کیا ہم نے پولیس کو بتائے،
آپ کو میڈیا کو بتانے کا ضرورت کیا ہے؟ شناختی کارڈ تو بنوایا تھا، جیسے بنوایا تو پولیس والوں کو بھی پتہ ہے۔ مقتول بشیر خان نے براہ راست ملزمان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اس خاندان کا فرد تھا جس سے ان ملزمان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کوہستان سے روزی روٹی کے لیے کچھ ہی روز پہلے اسلام آباد پہنچنے والے بشیر خان کی شناخت ہی اس کی دشمن بن گئی۔ ملزمان نے کیونکہ اسے پہچان لیا تھا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا G11 سروس روڈ پہ، پھر انہوں نے جا کے اپنے والد اور بھائی کو بتا دیا کہ اس طرح ہمارا جو دشمن ہے وہ پیچھے کوہستان سے آیا ہے، اور اپنے والد کو بتا دیا۔ پھر ان دونوں بھائی اور والد نے مل کے یہ ایک ارادہ کیا کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، یہ ہمارا دشمن ہے۔ پھر یہ ان کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے اس کو جو ہے نا ادھر ہی G12 میں جو سری نگر ہائی وے ہے ادھر جا کے ان کو اسلحہ تشیع پسٹل 30 بور کے فائر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ ملزمان بظاہر گوار، ان پڑھ اور بہت سادہ تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان پہلے بھی قتل کیس میں اشتہاری تھے اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نادرا ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے اپنی جعلی شناخت کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بنا رکھے تھے۔ حلیہ بدلنے میں بھی انہیں خوب مہارت تھی۔ یہ جو ملزمان تھے یہ کافی ہوشیار چالاک تھے، انہوں نے اپنے پرانی دشمنی، چونکہ اور مقدموں میں بھی اشتہاری تھے تو انہوں نے اپنے شناختی کارڈ چینج کیے تھے، اپنے نام بھی تبدیل کر دیے تھے۔ پھر ہم نے اس پہ کام کر کے نادرا سے ریکارڈ لے کے ان کی فیملی ٹری لے کے ان کو ہم نے کلیئر کر دیا، ان کے نام ہر چیز، اور اس کے بعد اس کے وارنٹ لے کے ہم نے ان پہ کام شروع کر دیا۔ چونکہ ان کے سارے نمبر بند تھے، ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے پھر ان کی سارا IMEI نمبر سے ان کی لوکیشن اور کلیئر کر کے تو اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا۔ یہاں پہ انہوں نے مختلف روپ میں آ کے کام کیے ہیں، کئی دفعہ بھینسوں کے چارہ ڈالنے کے روپ میں، کئی دفعہ کچرا اٹھانے کے روپ میں، کئی دفعہ محنت مزدوری کرنے کے روپ میں، مختلف روپ اور مختلف انہوں نے اپنے آئیڈیا جو ہیں وہ چینج کرتے رہے ہیں۔ کئی مزدوری کر کے کسی نے داڑھی رکھی تھی تو نہیں رکھی ہے، اس کے بعد شیو کروا دیا، کسی نے شیو رکھی تو اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔ حلیہ بھی انہوں نے اپنے چینج کیے ہوئے ہیں۔ ملزمان چاہے کتنے ہی چالاک ہوں مگر قانون کی پکڑ سے بھلا کیسے بچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی ہوا اس کہانی میں بھی۔ تفتیش شروع ہوئی تو اسلام آباد پولیس نے ملزمان کے چہروں پر چڑھا ہر نقاب نوچ کر انہیں دبوچ لیا۔ بیسیکلی ملزمان جو ہے وہ کوہستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر یہ بارڈر کراس کر کے افغانستان چلے گئے، تو اس کے بعد ہم نے وہاں بھی اپنے سورس سے کافی ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، اس کے بعد یہاں بھی کرتے رہے ہیں، مدعی سے بھی وقتاً فوقتاً ٹچ رہے، چونکہ یہ کافی انیس قسم کا یہ کرائم تھا تو کافی ملزمان بھی چوکس تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں محنت سے کرنی پڑی ہیں۔ ابھی ہم نے ان کو جو ہے نا وہ راولپنڈی چکری سائڈ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ ہیں، وہاں سے ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کہ رمنا کے ایریے میں شفٹ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے ان کو ٹیکنیکل چیز سے یوز کرتے ہوئے اریسٹ کیا۔ ثقافتی اقدار کا باشعور استعمال معاشرے کا حسن بڑھا دیتا ہے، جبکہ جہالت کے ہاتھوں وہی اقدار اور روایات پامال ہو کر سماج کا ناسور بن جاتی ہیں۔ مقتول اور ملزمان کے خاندانوں میں نسل در نسل چلی آ رہی جانی دشمنی میں اگلی نسلوں کو یہ بھی ٹھیک سے نہیں معلوم کہ دشمنی آخر کیوں تھی۔ اس کے برعکس ملزمان اندھی دشمنی کے راستے پر آنکھیں بند کر کے بس چلے ہی جا رہے تھے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی ان پڑھ قسم کے یہ لوگ ہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اسی میں یہ دشمنی در دشمنی ان کی چلتی آ رہی ہے۔ کوئی باشعور لوگ ہو تو وہ تو اس طرح پتہ ہی آپ کو کہ نہیں چلتے۔ انہوں نے بھی ان کے بندے مارے تھے اور انہوں نے بھی مارے تھے، تو اس بحث بھی چونکہ ان کا دادا قتل ہوا تھا، ان کے ذہن میں ایک انا تھا کہ ہم نے اپنے دادا کا بدلہ ضرور لینا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے جو بیٹا ہے، جو اس کا دادے کا بیٹا ہے، وہ انہوں نے قتل کیا۔ کہتے ہیں جہالت کسی خاص گروہ، جماعت یا قوم کی میراث نہیں، اور المیہ یہ ہے کہ درندہ صرف جہالت کا اظہار کیا بھی جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ روایات کے نام پر۔ سماج کے انسانیت دشمن ناسور کا علاج صرف تعلیم، شعور اور آگاہی سے ہی ممکن ہے۔ انتقام کا بے لگام جذبہ گھروں کو نہیں اجاڑتا، معاشرتی توازن کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔
जुर्म की हद तक तो कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा, लेकिन अपने आप को और अपनी आइंदा नस्लों को मनफी सोचों और जाहिलाना तासुरात और रुझानात से बचाना इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे वाक़यात हैं तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिए मुकम्मल एहतमाद के साथ, ताकि इन्हें उजागर करके अवाम में शऊर और आगाही के फ़रोग और महफूज सर मुआशरा यकीनी बनाया जा सके। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।